अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN टीवी और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत इल्मी एक दीनी शख्सियत मेहमान है। आपकी गला कदर खिदमत हैं दीन की खिदमत के हवाले से। मेरी मुराद हैं डॉक्टर ज़मीर अख्तर खान साहब। डॉक्टर साहब ने कराची से मास्टर डिग्री ली और इसके बाद पाक फ़ज़ाइया की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन लिया। इसके बाद आपने PAF अकेडमी रिसालपुर में तदरीसी खिदमत अंजाम दी और तकरीबन 14 साल एयर हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर मोटिवेशन के ओहदे पर फायद रहे और विंग कमांडर की हैसियत से पाक फ़ज़ाइया से सरफरोश हुए। आप आजकल तंजीम इस्लामी में नायब नाज़िम राब्ता और कानूनी अमूर अपनी जिम्मेदारियां अदा फरमा रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साअतें हैं, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बताइएगा कि दीन इस्लाम में इसकी क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात है और क्या अहमियत है। बहुत अहम मौजू है रमज़ान के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अरकान इस्लाम में से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अरकान का जिक्र यूँ फरमाया है कि आप फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर। तौहीद का इकरार व ऐलान, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। और दूसरा जो रुकन है वो नमाज है, तीसरा ज़कात, चौथा रमज़ान के रोज़े और 5वां हज। तो इस एतबार से रमज़ानुल मुबारक इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। इसकी रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो कुरान मजीद में इस तरह से है। अहले ईमान को खिताब हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो इससे गोया कि जो हमारे दीन में रमज़ान के रोज़ों की हैसियत है उसका तयन हो गया कि रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान आकिल बालिग़ मर्द औरत पर फ़र्ज है। इसके अलावा जो है कुछ रियायतें हैं, जैसे सफ़र में है कोई तो रियायत है, इसी तरीके से बीमार है और रोज़ा नहीं रख सकता तो बकिया अय्याम में वो रोज़ा पूरे करते। तो ये तफासील तो अलग से हैं। इस आयत की रोशनी में गोया कि रमज़ान की रोज़ों की फ़र्जियत का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। अब ये कैसे मालूम हो कि रोज़ों की फ़र्जियत जो है वो रमज़ान से ही मुताल्लिक़ है, तो अगली आयत में फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। फमन शाहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम, तो जो कोई इस महीने को पाए तुम में से तो उससे चाहिए कि वो रोज़े रखे। तो इससे पता लगा कि रमज़ान में रोज़े रखे जाएंगे। यानी दीगर जो महीने हैं जैसे रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल में अगर कोई शख्स रोज़े रखेगा तो नफली रोज़े तो रख सकता है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान मुबारक में ही होंगे। इसीलिए ये जो रोज़ा है ये इस्लाम के फंडामेंटल्स में शामिल है। और कोई शख्स अगर इसका इनकार करता है कि रमज़ान के रोज़े नहीं हैं तो वो दरअसल इस्लाम का इनकार करता है, वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। तो ये है असल में रमज़ान की जो हैसियत दीन इस्लाम में। अब ये कि आपने पूछा फ़ज़ाइल क्या है इसके, तो ज़ाहिर है इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात तो बहुत ज़्यादा है। मैं मुख्तसरन चंद का जिक्र करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इसको शहर अज़ीम से ताबीर फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये शहर अज़ीम है, ये बहुत बड़ा महीना, मुतबरक महीना है और मुक़द्दस महीना है। इसको अगर शहरुल्लाह से ताबीर किया जाए, अल्लाह का महीना, तो सारे ही महीने अल्लाह के। इसके अलावा इसकी जो असल फजीलत है रमज़ान की, वो असल में कुरान के नुज़ूल की वजह से है। यानी कुरान नाज़िल हुआ इस महीने में, इसलिए पहले अल्लाह ताला ने इस तरह जिक्र फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो रमज़ान की असल फजीलत जो है वो इसमें कुरान के नुज़ूल की वजह से। हम कुरान पाक के नुज़ूल की तरफ आते हैं। पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़ा तो फ़र्ज़ हुआ, हम तकवा वो जो उसका असल मुद्दा है और मकसद है उसको लेके कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं आजकल फी ज़माना हम मुसलमान, और इसको कैसे हम कहेंगे कि हम वाकई रोज़े रख रहे हैं। जी, जो मकसद मुअय्यन हुआ अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। अब देखिए इसके लिए जो तरबियत दी जा रही है वो ये है
کہ روزہ کیا ہے. اس کی اگر ہم تعریف کریں تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے سوال کیا کہ تقویٰ اس سے کیسے حاصل ہوگا، تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. پرہیزگاری اس کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں. پرہیز لفظ سے ہم واقف ہیں. انسان اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ آپ فلاں فلاں چیز استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور فلاں فلاں چیز آپ استعمال کریں گے تو گویا وہ پرہیز تجویز کر رہا ہے. تو یہ جو پرہیزگاری ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جائز امور سے منع کیا جا رہا ہے ایک معین وقت کے لیے، وہ صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. گویا کہ بندہ مومن تقویٰ اس وقت حاصل کرے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے گا، اور وہ حکم اگر جائز کاموں کے لیے ہو کہ کھاؤ پیو نہیں، جائز خواہشات ہیں تمہاری جو ویسے تو اجازت ہے، حلال ہے وہ، لیکن ان معین اوقات میں وہ بھی نہیں کرو گے. تو یہ دراصل تربیت ہے تقویٰ کی کہ ایک بندہ مومن جو اللہ کے حکم کے پیش نظر اپنی جائز ضرورتیں بھی نہیں پوری کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، تو یہ پھر اس سے کیسے توقع کی جائے گی کہ وہ ناجائز امور کی طرف جائے گا، غلط کام کرے گا، حرام کام کرے گا. تو یہ دراصل تقویٰ کے حصول کا ایک زبردست پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی شکل میں دیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے دوسرے جو ہم مسلمان ہیں، جو دوسرا معاشرہ، جو کہ ہم افراد معاشرے سے بنتے ہیں، اور جو ہم ایک بندے کی اصلاح ہوتی ہے، اس کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب تم بھوکے رہتے ہو تو اگلے مسلمان جو تمہارا دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کی بھوک کا احساس، اس لیے کہ رمضان شریف میں بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے روزہ کھول رہے ہیں، لیکن آس پاس میں کوئی ایک آدھا بیچارہ مسکین بندہ بیٹھا ہوا تو کوئی یہ بندہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرے گا کہ بھیا آپ نے روزہ رکھا، آپ نے کچھ کھانا ہے. تو کیا یہ روزے کے جو بنیادی تربیت ہے روزے کی، اس کو یہ اس تک پہنچ پاتے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ نے پہلے سوال میں فرمایا تھا کہ آپ کس حد تک رمضان کے روزے کی جو تربیت کا پروگرام ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اصل میں روزے کا جو مقصد ہے وہ پیش نظر نہیں رہا. وجہ اس کی اصل میں یہ ہے کہ دین کے ساتھ جو ہم مسلمانوں کا تعلق ہے بڑا واجبی سا ہو گیا ہے. ایک تو دین کی تعلیمات سے بے بہرا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں. ظاہر ہے ہمارا دین جو ہے وہ علم پر اس کی ساری بنیاد ہے، پہلی وہی جو ہے وہ علم سے متعلق ہے. تو اس وقت مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ان کا رویہ ہوتا ہے یہ اصل میں مطلوب ہے مجموعی طور پر مسلمانوں کے کردار میں، کہ وہ صرف رمضان میں ہی نہیں کہ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں اور جو ہے وہ ناجائز چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ جائز چیزوں سے بھی بچے رہتے ہیں. تو باقی دنوں میں بھی یہ توقع ہوگی. تو یہ اس وقت ہماری کمزوری ہے جس کو کہ ہم نے اوور کم کرنا ہے. ورنہ تو رمضان کی جو عبادت ہے اس کا وہ جو مقصد ہے پورا نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں تو کچھ حاصل حصول نہیں ہوگا. آپ نے یہ جو غربا مساکین دیگر لوگوں کا ذکر کیا کہ رمضان کے پروگرام میں یہ بھی شامل ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. اس میں ایک شخص جو دن بھر اللہ کے حکم کے مطابق بھوک پیاس سے رہتا ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں، کھانا موجود ہے، پینے کے لیے مشروب موجود ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال نہیں کر رہا، اور اس کو ایک تجربہ ہو رہا ہے کہ اگر بھوک لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. تو اس بندے کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو یہ وسائل میسر نہیں ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، تو ان کو یہ وسائل مہیا کیے جائیں. اس کے لیے اسلام کا ایک پورا پروگرام ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ مسلمان یعنی انفرادی سطح پر اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے ایک پورا اجتماعی معاشرہ تشکیل دے جس میں ضروریات انسانی کی جو ہے وہ باہم رسانی ہو، مہیا ہو اور پوری کی جائیں وہ، اور کوئی مسلمان معاشرے کے اندر بھوکا نہ سوئے، اس کے لیے پانی کا انتظام ہو، اس کے لیے رہائش کا انتظام ہو، بنیادی جو ضرورتیں ہیں کھانا پینا اور اس کے لیے رہائش کا انتظام، علاج معالجے کا انتظام، بلکہ تعلیم کا انتظام. یہ تو مسلمان معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، اور ہر انسان کو یہ جو ہے وہ ضرورتیں جو ہے ان کی پوری ہونی چاہیے. جو تتقون جو اصل مقصد ہے
آپ کے خیال میں آج اس معاشرے میں ہمارے اس وقت کے مسلمان معاشرے میں ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ مجموعی طور پر یعنی اجتماعی حوالے سے تو نہیں پورے ہو رہے، سیدھی سی بات ہے۔ انفرادی سطح پر اگر کچھ لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے اور وہ اس کا واقعی حق ادا کر رہے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا معاشرے میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ جب تک کہ اجتماعی طور پر ایک ماحول ایسا نہ بنے کہ لوگ اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھیں، تو اس وقت تک تو یہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے واضح کروں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رمضان شروع ہوتے ہی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہماری اشیاء ہیں کھانے پینے کی، ان کے ریٹس جو ہیں وہی ہونے چاہیے جو رمضان سے پہلے ہیں، اگر تاکہ نہیں ہو سکتے تو زیادہ نہیں، یعنی کم۔ پہلی بات تو یہ کہ روح تو یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم منافع، تاکہ عام مسلمانوں کو بھی جو غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، فروٹ نہیں خرید سکتے ہیں، تو وہ بھی اسے استفادہ کریں۔ لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان سے ایک دن پہلے اگر کوئی چیز ایک نرخ میں بکتی تھی تو اس کی ڈبل قیمت پر اگلے دن بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، نہ یہ کہ روحانی، اخلاقی، دینی اور انسانی تربیت کا۔ تو اس وقت تو ہم نہیں یہ پورا کر رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شرم آتی ہے کہ اسلام کا اتنا بہترین نظام اور اس کے ذریعے سے مسلمان اپنے کردار کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں، اپنے اخلاق میں درستی نہیں لا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو معاملہ ہونا چاہیے، اپنے وسائل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے، دوسروں کو کھلا کر کھانے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کو پلا کر پینے کا جو ایک جذبہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو جاتا، وہ نہیں پروان چڑھتا۔ سر آپ نے برداشت کی بات کی تو ہم بہت سی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہم کہتے ہیں کہ روزہ لگا ہوا ہے سائڈ کی وجہ، تو یہ تو روزے کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ تو روزے کو بدنام کر، روزے نے تو ہمارے اندر برداشت کرنے کرنی تھی، صبر کا مادہ، اور اس کو اسی لیے شہر الصبر سے بھی تعبیر کیا گیا اور صبر کا بدلہ جنت کرا دیا گیا۔ اب آپ سوچیں نا، مسلمان آج یہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور صبر سے محروم ہو، صبر ان کے اندر نہ ہو، برداشت نہ ہو، بلکہ عام زندگی میں آپ کو معلوم قدم قدم پر ان خوبیوں کا انسان کو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، سب نے اپنی اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر شخص جو وہ اپنی نبھیڑ کے اصول پر چلے گا تو دوسروں کو نظر انداز کرے گا اور دوسرے جو ہے وہ اس کے اس کسی عمل سے جو ہے متاثر ہوں گے، جبکہ انہیں کیا چاہیے کہ صبر سے کام لے کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں انسان رہے، تو اس میں تو معاشرے میں خیر آئے گا، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی اور معاشرہ جو ہے پھلے پھولے گا اور بہترین ایک جو ہے وہ تہذیب یافتہ ایک کلچرڈ معاشرہ جو نظر آئے گا۔ ورنہ تو وہی نظر آئے گا جو ہمارے یہاں ہے کہ جنگل کا قانون ہے، سڑک پہ نکلتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس کردار کے حامل لوگ ہیں۔ سر لعلکم تتقون کی جو روح ہے وہاں تک جانے کے لیے ہمیں عام مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ دیکھیے روزہ ہم رکھتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک جو ہے ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب ہم نے زندگی میں ایسا ہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں کہ کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں، جائز خواہشات پوری کرنے سے بچے ہوئے ہیں، یہی حکم اللہ کا ہے کہ دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، عام انسانوں کا خیال رکھنا ہے۔ بلکہ اسلام نے تو مسلمانوں کو تو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ کسی مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، اور اس حوالے سے مسلمانوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کے ذریعے سے کسی انسان کو جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی آپس میں بھی انہوں نے محبت اخوت کا مظاہرہ کرنا ہے اور باقی انسانوں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بننا ہے اور ان کو بھی امن اور سکون مہیا کرنا ہے۔ سر قرآن مجید ضابطہ حیات ہے مسلمانوں کے لیے، اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے قرآن مجید اور اللہ کا جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں یہ بتائیے۔ جی، قرآن اور رمضان کا جو باہمی تعلق ہے، سب سے پہلے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طویل آپ کا ارشاد مبارک ہے، اس میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان
کے مہینے میں دن کا روزہ اللہ جل جلالہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں کو قیام کے لیے رکھا ہے، اور وہ رات کا قیام جو ہے وہ نفل ہے، تطوع سے، تطوع کا لفظ یعنی نفل۔ تو گویا کہ رمضان میں دو پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیے، دن کا روزہ جس میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، اور ظاہر منفی چیزوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر جھوٹ سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے روکا رہے، یہ تو گویا کہ فاقہ کشی ہوگی۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے دو پروگرام ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے۔ رات کے قیام کا تعلق قرآن سے ہے، یعنی قرآن سننا، کھڑے ہو کے قرآن سننا۔ یہ جو ہمارے یہاں تراویح کا سلسلہ ہے، اور پوری امت میں آپ دیکھیے حرمین شریفین سے لے کے پورے عالم اسلام میں اس وقت جو ہے راتوں کو قیام ہوتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ماہ رمضان المبارک میں پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو راتوں کا قیام ہے یہ دراصل قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ جو ہماری پہلی گفتگو ہو رہی تھی اس میں کئی دفعہ تقویٰ کا ذکر ہوا کہ رمضان کا حاصل تقویٰ کا حصول ہے، اور تقویٰ اگر حاصل ہو جائے تو اب اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے گا، وہ اصل میں قرآن کے فہم کے لیے سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے۔ ویسے تو قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے کہ جو کہ تقویٰ کی صفت سے ہمکنار ہو چکے ہوں۔ تو رمضان تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ قرآن سے استفادے کا ذریعہ ہے۔ اب رمضان اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے وہ اس طرح سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جو نتیجہ اور فائدہ اور الٹیمیٹ جو اس کی کامیابی ہوگی وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزے رکھے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب عمل کے ساتھ، یعنی صحیح نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی اس سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہے، سارے معاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور ان میں بھی اگر انسانوں کے حقوق مارے ہوئے تو انسانوں کے حقوق واپس کر کے معاف ہوتے ہیں، ان سے معافی لے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ نتیجہ بتایا گیا کہ کوئی شخص اگر ایمان اور احتساب عمل سے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، کہ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان و احتساب کے ساتھ، احتساب عمل کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گویا کہ رات کا قیام جس میں کہ قرآن سننا ہے، تو اس سے دراصل قرآن کی اہمیت اور رمضان کی دونوں، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، رات کو قیام کرنا اور قرآن پاک سننا فرض نہیں ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ اور اس ضمن میں جو بالکل الٹیمیٹ بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کی افادیت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے کس طرح یہ رمضان کے روزے کام آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کی جناب میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور وہ یوں کہے گا کہ اللہ اس شخص کو میں نے دن کو کھانے پینے اور جائز خواہشات سے روکے رکھا، آج میری شفاعت اس کے ہاتھ میں قبول فرمائی۔ اور اسی طرح سے قرآن اللہ کی جناب میں شفاعت کرے گا کہ اے اللہ میں نے رات کو اسے سونے سے بیدار رکھا، نیند سے بیدار رکھا۔ اب دیکھیے ایک طویل قیام کیا جائے، اور اس کا یہ جو روح ہے قیام کی، اس میں طویل قیام ہے، جو بدقسمتی سے آج اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے وہ ہم نے رسم بنا لی ہے، اور تراویح بھی ایک رسم بن گئی ہے جس میں جو ہے وہ صرف رکعات کی تعداد گنی جاتی ہے، جی ہم نے اتنی رکعات پڑھنی ہے، حالانکہ اس میں اصل چیز جو ہے، ٹھیک ہے رکعات بھی ہے، 20 رکعات بھی پڑھی جاتی ہیں ہمارے یہاں، 8 رکعات بھی پڑھی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل روح کیا ہے؟ دیر تک قیام کرنا۔ اور یہ دیر تک قیام کرنا کتنا ہے میں بھی عرض کروں گا، لیکن وہ جو شفاعت والی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن یہ جب کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو نیند سے بیدار رکھا، اور نیند سے بیدار رکھنے کا جو عملی مظاہرہ حضور نے فرمایا میں بھی عرض کرتا ہوں، تو پھر شفاعت کرے گا، اے اللہ آج میری شفاعت، قرآن کہے گا اس کے حق میں قبول فرما، یعنی یہ کہ اس کو معاف فرما اور اس کو جنت میں جو ہے وہ جگہ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزے اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ کے،
یہ دراصل اس کا مقام ہے. اور وہ جو قیام کا سٹینڈرڈ ہے کہ قیام کتنا کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ پورا رمضان جو ہے آپ جو قرآن مجید جب جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا کو آپ سناتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید ایک بار ہی نازل نہیں ہوا، 13 سال مکے میں نازل ہوتا رہا، اور اسی طرح سے 10 سال جو ہے وہ مدینے کے، تو لگ بھگ 23 سال لگے پورے قرآن کو جو ہے وہ نازل ہوتے ہوئے. لیکن آخری سالوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال جو آپ نے رمضان گزارا ہے اس میں 2 مرتبہ آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ ختم کیا ہے، مکمل کیا ہے. ایک دفعہ جبریل امین سے سنا، جبریل امین سنا رہے ہیں اور موضوع جو ہے سن رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام سن رہے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ روزانہ یہ عمل حضور نے کیا ہے، اور رمضان میں کم سے کم 2 قرآن پاک آپ نے مکمل کیے، تو اس کے لیے کتنا قیام کیا ہوگا. اور اس قیام کی جو کیفیت ہمیں ملتی، عام دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. آج بڑی بدقسمتی ہے، آپ نے شروع میں بہت اہم سوال کیا تھا، وہ بڑا جو ہے وہ سیریس سوال ہے کہ رمضان کے اثرات کیوں ہماری زندگیوں میں مرتب نہیں ہوتے، رمضان کی تربیت سے ہم کیوں استفادہ نہیں کرتے. اس لیے کہ رمضان کی راتوں کو بھی ہم نے تفریح کا ذریعہ بنا لیا. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں کیا ہوا، رمضان شروع ہوتے ہی جناب کرکٹ کا بخار شروع ہو گیا، اور جو ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے فلڈ لائٹس میں کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. گھروں کی چھتوں پہ لوگ جو لائٹس لگا کے پوری رات جو والی بال کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں. یہ ہے اصل میں وہ خرابی جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جو دین کے یہ پروگرامز ہیں رمضان جیسا زبردست پروگرام سے استفادہ نہیں کر پا رہے. سر آپ نے ذکر کیا رمضان کا، پھر قرآن کی بات ہوئی، اور ہم یہ سنتے ہیں، بلکہ یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ریاست پاکستان کا وجود جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی وجود میں آیا، وجود جو ہے ممکن ہوا. تو ذرا اس میں اسلامی ریاست جسے ہم مانتے ہیں اور قرآن اور اس کا کوئی باہمی ربط بھی بنتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس میں؟ آپ نے بہت اچھا سوال یہ کیا، بلکہ اس اعتبار سے ہم اپنے اس پورے پروگرام کو ایک عنوان دیں اور ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں اور مزید غور و فکر کریں. ہم نے تو چند باتیں کی ہیں، دراصل یہ پورا موضوع یوں ہوگا، رمضان، قرآن اور پاکستان. دیکھیے لفظی مناسبت بھی ہے، ٹھیک ہے، تینوں الفاظ نون پہ ختم ہو رہے ہیں، رمضان، قرآن اور پاکستان. یہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو یہ مملکت خداداد وجود میں آئی، جسے ہم آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. صرف پاکستان نہیں کہتے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. دنیا میں جمہوریت تو آپ دیکھیں گے مختلف ملکوں میں ہے یا نہیں ہے، یہ الگ ایک ایشو ہے. ہمارے ملک کا نام اسلامی، یعنی ہم اسلامی پہلے ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے. تو یہ بڑی سعادت مندی ہے ہماری کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم ملک جو ہے عطا فرمایا رمضان کی 27ویں کو. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ جو تحریک چلی ہے، اور یہ تحریکیں جگہ جگہ چلی ہے، چونکہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ مسلمان جو ہے غلام ہو گئے تھے، لیکن غلامی آخر کب تک؟ تو جب بیداری ہوئی اور آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی تو مختلف ملکوں میں تحریکیں چلی اور مسلمان ملک آزاد ہوئے. یہ واحد ملک ہے جس کی تحریک اسلام کے نام پر چلی ہے، کلمے کے نام پر چلی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا کہ مسلمانوں نے بر صغیر نے جب یہ تحریک چلائی کہ پاکستان ہمیں چاہیے اس لیے کہ ہم وہاں پر اسلام کے اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان کی 27ویں رات کو پاکستان حوالے کر دیا. یہ لو تو اب پاکستان اور قرآن اور اسلام کا جو باہمی قرآن اور رمضان کا جو باہمی تعلق بنتا ہے، اس کو اگر میں مختصر بیان کروں وہ یہ کہ رمضان کا جو پورا پروگرام ہے وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر مسلمانوں کو ایک ڈسپلن، ایک امت بناتا ہے. اور یقین کیجئے ان اصولوں پر ہم چلیں تو دنیا کے بہترین لوگ ہم قرار پائیں گے، انتہائی منظم، اور ہم سے بہتر اخلاق میں کوئی نہیں ہوگا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے. آپ کے صحابہ کرام
اعلیٰ ترین مقام پر آپ کے دور کے جو مسلمان مرد خواتین سارے کے سارے اخلاقی اعتبار سے کس مقام پر تھے، اور اخلاق کے ذریعے سے ہی پھر دنیا میں وہ متعارف بھی ہوئے. دوبارہ آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اصل میں ہمیں ایک نمونہ عمل چاہیے نا. وہ جو قرآن جو ضابطہ دیتا ہے اس کو زمین کے اوپر کہیں جاری کرنا ہے، اس کے نظام کو، اس کے احکام کو معاشرت میں اس کو اختیار کرنا ہے. ہم مساوات کی بات آج دنیا میں سنتے ہیں تو قرآن نے اپنا ایک مساوات کا جو ہے وہ تصور دیا ہے. اسی طرح سے معیشت کی ہم دنیا میں بات کرتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو جائے، قرآن نے اپنا ایک معیشت کا نظام دیا ہے. اسی طریقے سے سیاست کی بات ہوتی ہے تو قرآن نے اپنا ایک سیاسی نظام دیا ہے. یہ جو رمضان اور قرآن کا پروگرام ہے، اس کو ہم تھیوری سے اگر تعبیر کریں تو پریکٹیکل کے لیے جو ہمیں لیبارٹری چاہیے وہ اصل میں اللہ پاک نے ہمیں پاکستان کی شکل میں عطا فرمائی. بہت اچھا آپ نے یہ جو فرمایا. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ دین میں وطن کی محبت اس کی کیا تھیوری ہے؟ دیکھیے وطن کا جو جدید کانسیپٹ ہے کہ جس میں جو زبان، نسل اور خطۂ زمین پر جو ہے وہ رہنے والے لوگ بس وہ ایک قوم ہے. اس معنی میں تو اسلام کے نزدیک یہ کوئی وطن نہیں ہے. اس لیے ہم قوم اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم ایک زبان بولنے والے ہیں، ایک خطۂ زمین میں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام کا تصور جو ہے وہ امت کا ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام میں سیدھی سی بات ہے، سارے انسانوں سے اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کریں اس دنیا میں، اور اس کے بعد ایک اور زندگی کی طرف ہمیں جانا ہے، آخرت کی جو الٹیمیٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو وہاں پہ جو ہے وہ کامیابی اس سے ملے گی کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکام مان کے اور اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق زندگی گزار کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ اپنا ایک اصول رکھا ہے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان نہیں بناتا. ٹھیک ہے، اگر بنانا ہوتا تو سب کو مسلمان پیدا فرما دیتا اور سبھی مسلمان رہتے. بلکہ ایک اعتبار سے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے مسلمان ہوتا ہے، پھر ماں باپ ہے اس کے جو اس کو فردر کچھ اور بنا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، ورنہ تو ہر مسلمان بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یعنی جو اسلام کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک خطے تک محدود جو انسان کو نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ تمام عالم کے لیے اب اللہ کے نبی اور رسول ہے، رحمت للعالمین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی جو ریاست ہے، اسلامی جو تصور سیاست ہے وہ تو پورے عالم کا ہے، عالمی ہے. اس لیے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں عالم اسلام. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کفر بھی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ عالم کفر بھی جو ہے وہ عالم اسلام کے ساتھ مل جائے تو ایک عالمی نظام پورے گلوب کا بن جائے، اور گلوب کے اوپر جو ریسورسز ہیں یہ اللہ نے اتنی وافر مقدار میں پیدا فرمائی ہے. قرآن مجید میں ہر بار یہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے حکم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان میں تمہارے لیے ہم نے بے شمار چیزیں ملتی ہیں، ان سے استفادہ کرو، اور ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے دنیا میں ریسورسز ہی کم ہو رہی ہیں، بلکہ ریسورسز کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہے اور غلط تقسیم ہے اس کی وغیرہ. یہ ایک الگ موضوع ہے. تو وطن کا یہ کانسیپٹ کہ ہم محدود ہو جائیں اور باقی انسانوں کو اپنے سے الگ کر کے ان کو بس اپنی دنیا میں مگن ہو جائے، یہ تو نہیں ہے. اس زمین میں علامہ اقبال جو ہے نا وہ بڑے واضح تھے، ہمارے ظاہر قومی ہیرو ہیں وہ، تو انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، قومی شاعر ہیں وہ. انہوں نے بتایا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے وطن کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں رائج ہے. انہوں نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہم اصل میں ایک اعتبار سے پوری امت مسلمہ کا حصہ ہے. اس کو اگر میں سادہ انداز میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ وطن کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ. سے آپ نے بات کی تو یہ رسالت مآب کا بھی ایک فرمان ہے، جب آپ نے ہجرت کی آپ نے فرمایا مکہ تو مجھے پوری دنیا سے عزیز ہے. جی وہ ایک فطری سی بات ہے. دیکھیں کسی ایک خاص خطے میں انسان پیدا ہوتا ہے، وہاں سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کی فطری محبت ہوتی ہے. لیکن وہ فطری محبت ایسی نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بس اس کو ہی انسان اپنا بت بنا کے رکھ دے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکے کو محبوب رکھنے کے باوجود جب آپ کا مشن وہاں پورا نہیں ہو رہا تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے اور مخالفت ہو رہی تھی، تو آپ نے ہجرت کو ترجیح دی. اس کا مطلب یہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے پیغام دیا ہے پورے عالم کے لیے اور اپنی مسلمان امت کو دیا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے ہی کو اپنا مسکن بنا لیا، حتیٰ کہ اپنی آخری آرام گاہ بھی آتی جو وہ بھی مدینے میں ہی ہے. ورنہ تو فتح مکہ کے بعد اب واپس تشریف آ سکتے تھے، مکہ میں آ کے آباد ہو سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس تصور کی جو بعد میں وجود میں آئے، آپ کو معلوم ہے قومی اسٹیٹس کا جو تصور سامنے آیا ہے اس کی بھی نفی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہجرت کی ہے، اور مسلمان وہاں سے پھر نکلے ہیں تو ہر چار طرف پھیل گئے، 3 بر اعظموں تک پھیل گئے. ابتدائی طور پر مسلمان جو اس وقت معلوم بر اعظم تھے، ٹھیک ہے، ایشیا، افریقہ، یورپ، تینوں تک پہنچ گئے، اور یہ سارے ایک ہی امت کہلاتے تھے اور ایک ہی ملت کہلاتے تھے. اس حوالے سے جو آپ کا سوال کہ اسلام میں وطن کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ ہم سب کچھ نچھاور کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وطن کی بنیاد وہ ہے دین پر، اسلام پر. جیسے ہم نے پاکستان حاصل کیا، ابھی پہلے بات ہو چکی ہے ہماری کہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، ورنہ جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی عرصہ دراز تک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے تھے کہ یار ان ہندوؤں پر جو ہے 800 سال ہم نے جو حکومت کی ہے، تو چلو اب کسی کچھ عرصے کے لیے ان کی حکومت کو ہم قبول کر لیتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ کسی دوسری کافرانہ حکومت کے ماتحت ہم اپنے دین اسلام پر نہیں چل سکتے. اسی لیے پھر ہمیں الگ ملک چاہیے تھا. الگ ملک کے لیے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ علامہ اقبال کا جو تصور تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک تجربہ گاہ میسر آئے گی جہاں اسلام کے اصول عدل و حریت و مساوات وہ ہم جاری کریں گے اور پوری دنیا کو متعارف کرائیں گے اسلام کے ان اصولوں سے، اور اسلام جو اس طرح انسان اس طرف متوجہ ہوں گے اور اسلام کو قبول کریں گے. خود قائد اعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے. اس کا مطلب یہ تجربہ گاہ جس سے کہ دوسرے لوگ مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس طرف آنے کا موقع ملے گا. ہم دیکھتے ہیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے، لیکن وہ پاکستانی، جب میں نے آپ سے وطن سے محبت کی بات کی تو ہم کہنے کو تو پاکستانی ہیں، لیکن ہم ایجنڈاز جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی اور کا کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا اپنے مفادات کی خاطر کہ اس میں میری ریاست کو یا میرے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے. ہم اپنا فائدہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. بے شک اس کا وہ جو ملک کے نقصان ہے وہ حالانکہ ایک بہت زیادہ ہو سکتا ہے اپنے مفاد، جو ذاتی مفاد ہے اس کے مقابلے میں، لیکن ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا ملکی مفاد ہے اس کو دیں. دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں دین اس میں یہ کہتا ہے نا، ہم پاکستان کے مسئلے میں بات کرتے ہیں، اسلام کے نام میں یہ بنا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم نے کچھ پیش رفت بھی کی. مثلا اس وقت جو ہمارا دستور ہے اگر صحیح روح کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا جائے تو ہم ایک اسلامی ریاست 100% بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم اس طرف نہیں ابھی جا سکے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ اگر اسلام قائم ہو جائے اور اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں جاری ہو جائے، اب اس ملک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوگا وہ مختلف ہوگا اس تصور سے جو کہ وطن کی محبت کے ساتھ تعلق. اب کیا ہوگا کہ یہ ملک ہمیں پھر جو ہے وہ عزیز ہوگا ویسے ہی جیسے کہ ہمیں حرمین شریفین عزیز ہے. حرمین شریفین سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں واقع ہے، ٹھیک ہے. وہاں ہم اپنا پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ اصولی طور پر وہ تو ہمارے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے اپنا گھر ہے، گھر جاتے ہیں لوٹ کے دو، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ کروں گا کہ یہاں پہ اس ملک کو اگر ہم مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یکجا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یکجا کرنے والی چیز ایک ہی ہے. میں آپ سے کراچی سے لے کے خیبر تک یعنی پشاور تک آپ چلے جائیں، آپ دیکھیے اس میں کیا چیز مشترک ہے ہماری. کیا زبان مشترک ہے؟ نہیں. نسل مشترک ہے، یہاں کے کئی نسلوں کے لوگ آباد ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی اور ثقافت مشترک ہے، کھانے پینے کے طور طریقے مختلف ہے کہ نہیں. ہمیں جوڑنے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اور کلمہ. بالکل صحیح ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے ہم بھائی بھائی ہیں. اچھا، یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں نا اس وقت ہمیں، جو آپ نے بات کی
کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے مفادات کے خلاف جاتے ہیں. اس میں جو ہمارے اندر فکری انتشار پایا جاتا ہے، ہمیں چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس میں ارباب حل و عقد ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، اس میں جو ہمارے مختلف طبقات ہیں، ان کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہمیں اسلام نافذ کر کے ہر اس خیال کو جو ہے وہ دبا دینا ہے جو پھر اس ملک کے خلاف اٹھے گا. اب دیکھیں نا، اس وقت مثلا کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے کہ جی پاکستان میں شریعت نافذ ہو، جس طرح سے وہ مطالبہ کریں. حالانکہ یہ مطالبہ تو جائز ہے کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، طریقہ کار غلط ہے. اب جس طریقے سے اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اسلام کا نام لے کر، اور ہماری افواج کو مشکل پیش آ رہی ہے، آئے دن ہمارے جو وہ سپاہی شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو کچھ صورتحال آپ کے علم میں ہے اور سب کے ہمارے ناظرین کے علم میں، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر ہم اسلام کی طرف پیش قدمی کریں اور پوری ملت کو بتائیں کہ دیکھیں ہم اسلام کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ لوگ جو اب یہ نعرہ لے کے اٹھیں گے کہ یہاں شریعت، پہلی بات تو ہے کہ پوری قوم کا رسپانس ان کو ملے گا اور ایک تماچا لگے گا ان کے منہ پہ، اور وہ شکست کھائیں گے، بلکہ افواج سے بڑھ کر یہاں پہ عوام ایسے لوگوں کے خلاف ہوں گے. سر آپ نے باب اختیار کی بات کی کہ ان کو چاہیے تو اگر ان کا ذاتی مفاد ہوتا تو وہ کب تک ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ ریاست کا مفاد ہے تو وہ تو نہیں کر رہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اعجازی صاحب، یہ وہ پہلو ہے جو دکھ دہ ہے، اس کا ہمیں ضرور تذکرہ کرنا چاہیے. ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے ارباب حل و عقد سے، حکمرانوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس ملک کی وجہ سے آج اس مقام پر آپ فائز ہیں، تو کم سے کم اس کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کی جو بنیادیں ان کو مستحکم کریں، اس کو اسلام کا ایک قلعہ بنائے، ورنہ پوچھا جائے گا. دیکھیں کتنے لوگ آئے چلے گئے، اور یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کل چلے جائیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے یہاں دعویٰ کیا تھا کہ ہماری کرسیاں مضبوط ہیں، ہم بڑے یہاں پہ مستحکم ہیں، آج نہیں ہے دنیا میں. اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری یہ آواز ان تک پہنچے، بلکہ ہم جو خاص طور پر جو ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور جن کی یقیناً جن کی شناخت تھی یہ ملک ہے، یہ ملک نہیں ہے تو پھر ان کی شناخت ختم ہو جائے. میری مراد ہماری افواج پاکستان ہے. دیکھیں افواج کا معاملہ کیا ہے، یہ ملک کہتے یہ فوج ہے نا، ٹھیک ہے، اور جنرل ہیں، 4 سٹارز تک ہمارے پہنچتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو اس پہ فخر ہوتا ہے اور ہمیں ان پہ فخر ہے. لیکن اس ملک کی وجہ سے ہے نا، تو اس ملک کے جو جینیسز ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم کلیئر نہیں ہیں تو یہ تو پھر بہت بڑے افسوس کی بات ہوگی. بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے ماشاءاللہ ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ حافظ قرآن ہے اور زبردست قرآن کا فہم رکھتے ہیں. ان کے علم میں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں قرآن کے قوانین، اس کے ضابطے جاری ہونے چاہیے. وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر، اور دیکھیں ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں نا، ہمیں یہ جو مغربی سیاست کا یہ نہیں ہے کہ جی فلاں ادارہ الگ ہو جائے، نہیں. ہمارے یہاں عدلیہ، ہمارے افواج، ہماری بیوروکریسی، ہمارے جو حکومتی اہلکار ہیں، انتظامیہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا صحافی، آپ صحافت سے تعلق ہے، صحافی برادری، ہماری وکلاء برادری، یہ سارے مل کر اس ملک کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کے حصول کے لیے یہ متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو یقین کیجئے پھر یہ ملک واقعتاً پورے عالم میں ایک منفرد حیثیت کا حامل ہوگا. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یہ ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ناظرین، ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب ہمارے ساتھ مہمان تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی، اور یہ باب اختیار کو کسی شاعر کی زبان میں گویا یوں کہہ رہے تھے کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نیک